मुतमईन नहीं हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत पंजाब पे, वज़ीर सेहत पंजाब पे और महकमा सेहत पंजाब पे आयद होती है। मुतज़लज़ल हुकूमती बयानियाँ, रोज़ाना बदलती हुई पॉलिसियाँ और वज़रा के मुतज़ाद बयानात के बाइस जो एक इफ़ेक्टिव अवामी आगाही मुहिम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके बाइस इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब के अवाम कोरोना को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इब्तदा में तमाम हुकूमती इक़दामात और अहकामात की नहायत शानदार तरीके से पैरवी की, लेकिन जब हुकूमत ही आए रोज़ अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करना शुरू हुई तो अवाम ने भी उसको उस तरह से सीरियस लेना जो है वो छोड़ दिया है। सबसे बढ़कर जो NCOC के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, हम ये समझते हैं वो हकाइक पर मुबनी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो डॉक्टर्स बीमार होके आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की फैमिलीज बीमार हो रही हैं, उनको वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं हो रहे, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मरीजों के लिए और आम लोगों के लिए वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त लाहौर और पंजाब भर के अस्पतालों में जो कोरोना का टेस्ट होना था, जो PCR होना था, उसकी सूरत हाल ये है कि 7-7 दिन तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही और अभी तक बहुत सारे अस्पतालों में कोई डेडिकेटेड प्लेस ही नहीं बनाई जा सकी जहां से जाके मरीज अपने टेस्ट करवा सकें। बहुत ही बुनियादी टेस्ट जैसे कि D-डाइमर्स, सीरम फेरिटिन है, वो पंजाब के 70% अस्पतालों में नहीं हो रहे, जिसके बाइस गरीब मरीज वो जो टेस्ट हैं वो अस्पतालों से बाहर जा करवाने पर मजबूर हैं। 1 या 2 अद्वियात जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट टोसिलिजुमैब है, वो कुछ रिसर्च बेस में, एविडेंस बेस में इफेक्टिव मौसर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से पंजाब भर में वो दवाई जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से या सरकार की तरफ से मुहैया नहीं की जा रही। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वो दवाई मुहैया नहीं है। दूसरी तरफ प्लाज्मा थेरापी जो है उसके कुछ परसेंटेज जो है वो बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। उस सिलसिले में भी हुकूमत ने ना तो कोई अवामी आगाही मुहिम चलाई है और ना ही उसके कोई डेडिकेटेड सेंटर्स अब तक बन पाए हैं जहां से आम आवाम को प्लाज्मा हासिल करने में आसानी हो सके। प्राइवेट अस्पतालों की इस वक्त सूरत हाल ये है कि PCR के जो टेस्ट है वो 7500 से लेकर 8500 के दरमियान हो रहा है और आम आवाम की दस्तरस से बाहर है, जबकि जो सरकार के अस्पताल हैं वो उनकी अपनी ही पॉलिसी को नहीं मान रहे। एक तरफ गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप घरों में क्वारंटीन हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अस्पताल तब तक टेस्ट नहीं कर रहे जब तक आप अस्पतालों में एडमिशन नहीं ले लेते। हुकूमत की ये जो मुतज़ाद पॉलिसियां हैं, हम ये समझते हैं कि उसमें घबराना एक आम फितरी अमल है और इस वक्त पूरे सूबे में एक क्यास है, एक परेशानी है, अस्पतालों में भाग दौड़ मची हुई है, जिसके बाइस आए रोज़ अस्पतालों में मारतोड़ हो रही है, अस्पतालों में सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, डॉक्टर्स को मार पड़ रही है और हम ये समझते हैं कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा सेहत के सरबराह पर आयद होती है, क्योंकि वो एक तरफ अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक पेज पर लाने में नाकाम हुए हैं तो दूसरी तरफ इफेक्टिव अवेयरनेस और अवामी आगाही मुहिम को फैलाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, हेल्थ प्रोफेशनल्स का इस वक्त मोरल पस्ती की इंतहा तक पहुंच चुका है। इस वक्त 34 से जायद हेल्थ प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। 2500 से जायद हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जो स्मार्ट सैम्पलिंग हेल्थ प्रोफेशनल्स की करवाई गई है उसके मुताबिक मोर देन 40% ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द पंजाब आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। हमने भूख हड़ताल की, हमने धरने दिए, हमने एहतजाज किए, लेकिन अब तक जो हमसे वादे किए गए थे, जो हमारे मुतालबे थे वो पूरे नहीं हुए। हमने ये मुतालबा किया था कि डेडिकेटेड फैसिलिटीज फॉर क्वारंटीन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाई जाएं। अभी तक कोई भी अस्पताल डेडिकेट नहीं किया जा सका या कोई भी फैसिलिटीज डेडिकेट नहीं की जा सकी जहां पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटीज पे इलाज मिले। अगर जंग में
ہمارے آرمی کے جوان زخمی ہوتے ہیں تو ان کے لیے سی ایم ایچ جیسے الگ ہسپتال بنا دیے گئے ہیں. تو اس کرونا میں اگر ہیلتھ پروفیشنلز سفر کر رہے ہیں تو کیوں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز نہیں بنائی جا رہی؟ آج بھی ہیلتھ پروفیشنلز اور ان کی فیملیز کے لیے نہ وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، نہ بیڈز دستیاب ہیں، نہ فیسلٹیز ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں، جس کے باعث ان کا مورائل ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف ایم ٹی آئی کے نام پر نجکاری کا جو چھرا گھونپا گیا، اس وقت جب ہیلتھ پروفیشنلز سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، ایک میٹنگ کر کے عمران خان صاحب نے اور ہیلتھ منسٹر نے یہ بتا دیا کہ جتنے ہیلتھ پروفیشنلز تھے جو اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کی تمام نوکریاں پرائیویٹائز کر دی گئیں، ان سے سرکاری نوکریاں چھین لی گئی، تو دوسری طرف مریضوں سے مفت علاج جو ہے وہ چھین لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پروفیشنلز جو کووڈ 19 کے لیے ہائر کیے گئے تھے، اس حد تک ظلم برتا گیا ہے کہ سب سے پہلے انہیں 3 ماہ کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. آپ جن لوگوں کو ایک ڈیڈلی اینیمی کے خلاف لڑانے جا رہے ہیں، ان کو آپ 3 مہینے کے کانٹریکٹ دے رہے ہیں. تو دوسری طرف جتنے ہیلتھ پروفیشنلز ہائر کیے گئے تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ابھی تک تنخواہ نہیں ملی. کووڈ 19 کے جتنے ہیلتھ پروفیشنلز اب تک ہائر کیے گئے ہیں، چاہے وہ ان کے ایکسپو سینٹر میں کام کر رہے ہیں، میو میں کام کر رہے ہیں، یا کہیں بھی، ان کو ابھی تک انہوں نے پے نہیں دی. بلکہ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں سے وزیر اعلیٰ کے اناؤنسمنٹ کے برعکس کرونا ریلیف فنڈ جو ہے وہ کاٹ لیا گیا ہے. مسلسل 1 سال سے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے این پی اے اور کے پی آئی الاؤنسز کاٹے جا رہے ہیں، اور 1 سال سے جو ہم نے سپریم کورٹ میں الحمدللہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب نے ایک کیس جیتا تھا، 30,000 سے زائد رقم جو ہے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے مسلسل کاٹی جا رہی ہے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی کاٹی جا رہی ہے. میں ایک اہم ترین ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک طرف حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن کو کھول دیا ہے، ایک طرف حکومت پنجاب اور پاکستان یہ بات کر رہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو دوسری طرف ان کی اپنی ہی پالیسی کے متضاد ایکشنز لیے جا رہے ہیں. فائنل ایئر کے طلباء اس وقت ان کے امتحانات 8 مہینے سے بار بار ڈیلے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے ان کی جو ڈیٹ شیٹ اناؤنس کی گئی وہ کر کے دوبارہ واپس لے لی گئی، اور اس وقت ان کا جو مستقبل ہے وہ غیر یقینی ہے. ایک طرف ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹرز کی شدید کمی کا سامنا ہے، تو دوسری طرف 1000 سے زائد فائنل ایئر کے 4th ایئر کے جو طلباء ہیں وہ بار بار اپنے امتحانات کا انتظام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، اور میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. پوری دنیا میں جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے ایگزام لینے کا یا میڈیکل طلباء کے پروموشنز کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں طریقہ اپنایا جا رہا ہے، فی الفور اسی نہج پر پنجاب کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز طریقہ اپنائے، اور فی الفور ان کو ہاؤس جاب کرنے کی اجازت دی جائے، اور فی الفور ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے. دوسری طرف جب پورے کا پورا پنجاب کھول دیا گیا ہے، جب پورے کا پوری فیسلٹیز اوپن کر دی گئی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کھلنی چاہیے. ایم ٹی آئی کے اوپر جو سب سے مستند وعدہ ہم سے کیا گیا تھا وہ لاہور کورٹ کے ہائی کورٹ کے فاضل جج جناب جسٹس جواد صاحب نے کیا تھا. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ظالم نظام کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. کرونا کی شیلڈ لیتے ہوئے منسٹر صحت جناب یاسمین راشد صاحبہ نے اور پنجاب حکومت نے اس وقت ایم ٹی آئی کو نافذ کر دیا ہے، لیکن جب ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے گئے ہیں تو عدالتیں بند پڑی ہیں. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب پورا پنجاب کھولا جا رہا ہے، تمام فیسلٹیز کھولی جا رہی ہیں، ہسپتال کھول دیے گئے ہیں، یونیورسٹیز اگر کھولنے کی طرف جا رہے ہیں، پارکس اور سیاحت کھولنی جا رہی ہے، تو عدالتوں کو کھولا جائے تاکہ ہمیں انصاف ملے اور جو نجکاری کا قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے روکا جائے. جیسا صاحب آپ بات کر لیں، پھر یہ فائنل ایئر کے کچھ بچے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ادھر یاد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سلمان نے بریف کر دیا ہے، تو کرونا پینڈیمک کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی ایس او پیز بنائے ہیں وہ عام بیڈ کے لیے بنائے ہیں، اور جتنے وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اتنے بیڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس ٹائم عوام کو ان فیسلٹیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں وہ بیڈ چاہیے جن کے ساتھ آکسیجن
اکوپڈ ہو، وہ بیڈ چاہیے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں ہوں، وہ بیڈ چاہیے جو آئی سی یو میں ہوں، اور ہمیں ہائی فلو آکسیجن چاہیے۔ ہائی فلو آکسیجن کے لیے جو جاپان سے منگوائے جا رہے ہیں ابھی تک پورے پنجاب کے ہاسپٹلز میں ایک ایک اور دو دو کی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بائی پیپ اور سی پیپ کی بھی شدید کمی ہے۔ جو ایکٹرما انجیکشن ہے سائکلوسپوراپ انٹرلیوکن 6 انہیبیٹر، اس کے لیول بھی صرف چکتائی میں ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی اتنا ناپید ہے کہ تقریباً 50 لیول کے بعد چکتائی لیب سے انکار کر دیا گیا ہے، اور جو انجیکشن ہے وہ تقریباً 3 دنوں سے لوگ ڈبل قیمت دینے کے لیے مارے پھر رہے ہیں، لیکن وہ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے۔ اب کی اطلاعات کے مطابق ڈریب کے پاس پوری کوانٹٹی موجود ہے، 8 سے 10,000 انجیکشن، جن کو وہ مارکیٹ میں لانے کے لیے پتہ نہیں کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدارا آپ اس چیز کو جو کہ عوام کے لیے ضروری ہے فوری طور پہ مہیا کریں، نہیں تو آپ کو امپورٹ کرنے کی بھی پوری اجازت ہے۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ سٹیپس ہفتہ پہلے ہی لینے چاہیے تھے، جو کہ کل انہوں نے گورنمنٹ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر تک ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو انجیکشنز ہم نے منگوانے ہیں وہ مارکیٹ میں کب آئیں گے۔ تو تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایم ٹی آئی، جس طرح سلمان نے بتا دیا ہے، اور ایم ٹی آئی کوئی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی یا کسی بھی یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں لاگو کرنے کی کوشش کی تو ایون کورونا کے اندر جو ہماری نوکریاں ہیں، اگر ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کی نوکریاں ہی نہ ہوئیں تو ہم کس طرح خدمات انجام دیں گے؟ تو فوری طور پہ یہ جنرل کونسل اور سینٹرل کونسل فیصلہ کر سکتی ہے کہ تمام ینگ ڈاکٹرز اپنی سروسز وڈرا کر لیں۔ یہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ضرور بات السلام علیکم جی، میں نعمان بٹو فائنل ایئر کے اسپوکس پرسن کے طور پہ ہماری کچھ ڈیمانڈز جو پہلے بھی ہم میڈیا پہ سامنے لا چکے ہیں کہ ہماری جو 2 بار ڈیٹ شیٹ سامنے لائی گئی، ایک بار اپریل میں اور پھر 1 جون میں، دونوں بار جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ کو ڈیلے کیا گیا، لیکن اس بار اس قدر ہمارے ساتھ سختی کی گئی کہ ایک ایگزام کنڈکٹ کروا لیا گیا میڈیسن کا، اور دوسرے ایگزام پہ انہوں نے ڈیٹ شیٹ کو کینسل کر دیا گیا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سے کہ کیا جب یو ایچ ایس نے ڈیٹ شیٹ نکالی تھی، جب انہوں نے ایس او پیز فالو کروانے کے لیے میڈیا کوریج لی تھی، تو تب پنجاب گورنمنٹ اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ کہاں تھے؟ تب انہوں نے کینسل کیوں نہیں کیا اگر ان کو اتنا ہی ڈر تھا کہ ہمیں ایس او پیز کو فالو کروانا ہے اور بچوں کو کورونا سے بچانا ہے؟ دوسری طرف تو انہوں نے مالز کھول دیے ہیں، اپنا سارا جو ہے پنجاب کو کھول دیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کھول دیا ہے، ہر چیز کھول دیا ہے، تو ایگزام جو ہے ان کی کنڈکشن میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کیوں اس کو کینسلیشن میں کروایا؟ اب دوسری طرف اگر ہم آ جائیں، ہم اس بات پہ ایگری کر ہی نہیں رہے تھے کہ ہم ریٹن ایگزام دیں، لیکن انہوں نے زبردستی ہم سے جو کہا کہ اس کورونا کے پینڈیمک میں آپ ایگزام دیں۔ اس کے باوجود ہم بچے ایگزام سے پیچھے نہیں ہٹے، میڈیکل کے شعبے کے لوگ آگے آنے کے لیے کہ تاکہ ہم سرو کر سکیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو، ہسپتالوں میں جائیں، ہاؤس جاب کر سکیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی اور ریٹن ایگزام کا اسکیجول دے کے اس کو ڈیلے کر دیا۔ اب ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کی اسٹیٹس میں انہوں نے پروموٹ کر دیا ہوا ہے، نیو کیسل میڈیکل یونیورسٹی ہے یو کے کی، انہوں نے پروموٹ کر دیا ہوا ہے، اور ان کو وہ ہاؤس جاب میں آگے انٹرنشپ میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارا پنجاب، ہمارا پاکستان، ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز فالو کر کے اب ہر چیز چلا سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، تو کیا یہ جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس پینڈیمک میں فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کیوں نہیں آگے آنے دے رہے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں آگے لا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کرائٹیریا بنایا جائے جس میں پروموٹ کیا جائے بچوں کو، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ آگے یہ ہاؤس جاب میں آ کے اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے سکیں۔ تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر وہ آتا ہے تو آپ کا جو ہیلتھ کا برڈن ہے آپ کے ہاسپٹل سے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرائٹیریا پہ آتے ہیں جی، ہم وہ اڑے ہوئے ہیں اس بات پہ بھی کہ ہم نے پروموشن نہیں کرنی، ہم آپ سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، بچوں کے آپ جو ہے وہ کرائٹیریا بنائیں، 40% بنائیں، آپ 45% بنائیں، ان کا تھیوری اور ریٹن کا جو ہے ان کو آپ مرج کر کے کرائٹیریا بنائیں، اس پہ جو بچہ ہو رہا ہے پاس اس کو کر دیں۔ ویسے بھی آپ کا 50% پہلے کا کرائٹیریا تھوڑا سا اس کو ڈاؤن لے آئیں، پینڈیمک کی صورتحال ہے، جب آپ پروموٹ کر رہے ہیں، وہ آپ نے میٹرک FSC کا کیا ہے تو تھوڑا